नहजुल बलागा की कलिमाती कसार में से पॉइंट नंबर 21 है वकाला अलैहिस्सलाम लना हक्कु फ़इन आतैनहु व इल्ला रकबिना अजाजल इबिली व इन्ना ताल सुर्रा कि हमारा एक हक है, अगर वो हमें दिया गया तो हम ले लेंगे, वरना हम ऊँट के पीछे वाले फट्टों पर सवार होंगे, अगरचे शब रवी तवील हो। इसके हवाले से सैयद रज़ी फरमाते हैं कि बहुत उम्दा और फसीह कलाम है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो हम जलील ख़ार समझे जाएंगे, और ये मतलब इस तरह निकलता है कि ऊँट के पीछे के हिस्सा पर रदीफ बनकर ग़ुलाम और कैदी या इस किस्म के लोग ही सवार हुआ करते हैं। कलिमाती कसार में से पॉइंट नंबर 22 है वकाला अलैहिस्सलाम मन अबता बिही अमालुहु लम युसिरु बिही नस्बाहु कि जिसे उसके अमाल पीछे हटा दे उसे हस्बो नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। नहजुल बलागा का कलिमाती कसार में से पॉइंट नंबर 23 है वकाला अलैहिस्सलाम मिन कफ़ारतिज़्ज़ुनूबि इज़ामी इग़ासतुल मलहूफ़ी व तनफ़ीसु अनिल मकरूबी कि किसी मुज़तरिब की दाद फरियाद सुनना, मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुटकारा दिलाना बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा है। कलिमाती कसार में से पॉइंट नंबर 24 है वकाला अलैहिस्सलाम यबना आदमा इज़ा रअयता रब्बका सुबहानहु युताबिउ अलैका निआमहु व अंत तासीही फखज़रहु कि ए आदम के बेटे, जब तू देखे कि अल्लाह सुबहानहु तुझे पे दर पे नेमतें दे रहा है तो उसकी नाफरमानी कर रहा है, तो तू उससे डरते रहना। इसकी तशरीह में है कि जब किसी को गुनाहों के बावजूद यानी पे दर पे नेमतें मिलती रहे और वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो कि अल्लाह उससे खुश है और उसकी खुशनुदी और नज़र करम का ये नतीजा है, हालांकि नेमतों में ज़्यादती शुक्रगुजारी की सूरत में होती है और नाशुक्री के नतीजे में नेमतों का सिलसिला कतई हो जाता है। जैसा कि अल्लाह का इरशाद है कि अगर तुमने शुक्र किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री की फिर याद रखो कि मेरा अजाब सख्त अजाब है। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। कलिमाती कसार में से पॉइंट नंबर 16 है वसुइल अलैहिस्सलामु अन कौली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरु शैबा वला तशब्बहुद बिल यहूदी फ़काला अलैहिस्सलामु इन्नमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका वद्दीनु कुल्लुन फ़अम्मल आना वक़दित्तसअ निताकतु वज़रबा बिजरानिही फ़मरु व मख्तारा कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुतल्लिक के बुढ़ापे को खिजाब के ज़रिए बदल दो और यहूद से मुशाबहत एख्तियार न करो। आपसे सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने ये इस मौके के लिए फरमाया था कि जब दीन वाले कम थे, और अब जब कि उसका दामन फैल चुका है और सीना टेक कर जम चुका है तो हर शख्स को एख्तियार है। इस कलमात की तशरीह में ये है कि इसका मकसद है कि इब्तदाई इस्लाम में मुसलमानों की तादाद क्योंकि कम थी, इसलिए ज़रूरत थी कि मुसलमानों को जमाअती हैसियत को बरकरार रखने के लिए उन्हें यहूदियों से मुमताज़ रखा जाए। इसलिए रसूलुल्लाह ने हज़ाब का हुक्म दिया कि जो यहूदियों के हाँ मौसूम नहीं हैं। इसके अलावा ये भी मकसद था कि वो शख्स दुश्मन के मुकाबले में ज़ईफ़ व संरसीदा दिखाई न दे। कलिमाती कसार में से पॉइंट नंबर 17 है कि वकाला अलैहिस्सलाम फिल्लज़ीना इतज़लुल कितालु मआहु हज़लुल हक्कु वलम यंसुरुल बातिला कि उन लोगों के बारे में कि जो आपके हमरा होकर लड़ने से किनारा कश रहे, फरमाया उन लोगों ने हक को छोड़ दिया और बातिल को भी नुसरत नहीं की। इसकी तशरीह में बयान करते हैं कि ये उन लोगों के मुतल्लिक है कि जो अपने को गैर जानिबदार ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि अब्दुल्ला इब्ने उमर, साद इब्ने अबी वकास या अबू मूसा अशअरी, अहनफ इब्ने कैस और अनस बिन मालिक वगैरह, कि इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला जो है बातिल की हमायत नहीं की, मगर हक की नुसरत से हाथ उठा लेना भी एक तरह से बातिल को तकवीयत पहुँचाता है, इसलिए उनका शुमार मुखालिफीन हक के ग्रोह में से ही होगा। कलिमाती कसार में से पॉइंट नंबर 18 है वकाला अलैहिस्सलाम मन जरा फ़ी इनानी अमालिही असरा बि अजलिही कि जो शख्स उम्मीद की राह में बगटट दौड़ता है वह मौत से ठोकर खाता है।
نہج البلاغہ کے کلمات کثار میں سے پوائنٹ نمبر 19 ہے کہ وقالا علیہ السلام اکیلو ذوی المروءاتی اسراتہم فما یسر منہم آسر الا وید اللہ بیدہ یرفعہ، کہ بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے بھی جو لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کو ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ نہج البلاغہ کے کلمات کثار میں سے پوائنٹ نمبر 20 ہے وقالا علیہ السلام قرینت الہیبۃ بالہیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہر فرص الخیر، کہ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہٰذا بلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ اس حوالے سے رسول اللہ کا بھی ارشاد ہے کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو بتقاضۂ عقل ہوتی ہے، یہ حیا علم و دانائی ہے، اور ایک وہ جو حماقت کے نتیجے میں ہوتی ہے، یہ سراسر جہل و نادانی ہے۔ نہج البلاغہ کی کلمات کثار میں سے پوائنٹ نمبر 21 ہے وقالا علیہ السلام لنا حق فإن آتینہ وإلا رکبنا اجاز الإبل وإن تعالی السر، کہ ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پھٹوں پر سوار ہوں گے، اگرچہ شب روی طویل ہو۔ اس کے حوالے سے سید رضی فرماتے ہیں کہ بہت عمدہ اور فصیح کلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہم ذلیل و خوار سمجھے جائیں گے، اور یہ مطلب اس طرح نکلتا ہے کہ اونٹ کے پیچھے کے حصہ پر ردیف بن کر غلام اور قیدی یا اس قسم کے لوگ ہی سوار ہوا کرتے ہیں۔ کلمات کثار میں سے پوائنٹ نمبر 22 ہے وقالا علیہ السلام من ابتا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، کہ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دے اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نہج البلاغہ کا کلمات کثار میں سے پوائنٹ نمبر 23 ہے وقال علیہ السلام من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف وتنفیس عن المکروب، کہ کسی مضطرب کی داد فریاد سننا، مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ السلام علیکم یا علیہ علیہ السلام مدد۔ کلمات کثار میں سے پوائنٹ نمبر 16 ہے وسئل علیہ السلام عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود فقال علیہ السلام انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک والدین کل فاما الآن وقد اتسع نطاقہ وضرب بجرانہ فامروا ومختارا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متعلق کہ بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا کہ جب دین والے کم تھے، اور اب جب کہ اس کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے۔ اس کلمات کی تشریح میں یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کیونکہ کم تھی، اس لیے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو جماعتی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں یہودیوں سے ممتاز رکھا جائے، اس لیے رسول اللہ نے حزاب کا حکم دیا کہ جو یہودیوں کے ہاں موسوم نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی مقصد تھا کہ وہ شخص دشمن کے مقابلے میں ضعیف و سنرسیدہ دکھائی نہ دے۔ نہج البلاغہ کی کلمات کثار میں سے پوائنٹ نمبر 21 ہے وقالا علیہ السلام لنا حق فإن آتینہ وإلا رکبنا اجاز الإبل وإن تعالی السر، کہ ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پھٹوں پر سوار ہوں گے، اگرچہ شب روی طویل ہو۔ اس کے حوالے سے سید رضی فرماتے ہیں کہ بہت عمدہ اور فصیح کلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہم ذلیل و خوار سمجھے جائیں گے، اور یہ مطلب اس طرح نکلتا ہے کہ اونٹ کے پیچھے کے حصہ پر ردیف بن کر غلام اور قیدی یا اس قسم کے لوگ ہی سوار ہوا کرتے ہیں۔
کلماتی کسار میں سے پوائنٹ نمبر 22 ہے وقال علیہ السلام من ابتا بھی عملہ لم یسر بھی نسبہ، کہ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دے اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نہج البلاغہ کا کلماتی کسار میں سے پوائنٹ نمبر 23 ہے وقال علیہ السلام من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف وتنفیس عن المکروب، کہ کسی مضطرب کی داد فریاد سننا مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کلماتی کسار میں سے پوائنٹ نمبر 24 ہے وقال علیہ السلام یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعامہ وانت تاسیہ فاحذرہ، کہ اے آدم کے بیٹے جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ اس کی تشریح میں ہے کہ جب کسی کو گناہوں کے باوجود یعنی پے در پے نعمتیں ملتی رہے اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اللہ اس سے خوش ہے اور اس کی خوشنودی اور نظر کرم کا یہ نتیجہ ہے، حالانکہ نعمتوں میں زیادتی شکر گزاری کی صورت میں ہوتی ہے اور ناشکری کے نتیجے میں نعمتوں کا سلسلہ قطع ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت عذاب ہے۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ کلماتی کسار میں سے پوائنٹ نمبر 16 ہے وسئل علیہ السلام عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود فقال علیہ السلام انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک والدین کل فاما الآن وقد اتسع نطاقہ وضرب بجرانہ فامر ومختار، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متعلق کہ بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا کہ جب دین والے کم تھے، اور اب جب کہ اس کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے۔ اس کلمات کی تشریح میں یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کیونکہ کم تھی، اس لیے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو جماعتی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں یہودیوں سے ممتاز رکھا جائے۔ اس لیے رسول اللہ نے حزاب کا حکم دیا کہ جو یہودیوں کے ہاں موسوم نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی مقصد تھا کہ وہ شخص دشمن کے مقابلے میں ضعیف و سنرسیدہ دکھائی نہ دے۔ کلماتی کسار میں سے پوائنٹ نمبر 70 ہے کہ وقال علیہ السلام فی الذین اعتزلوا القتال معہ حزلوا الحق ولم ینصروا الباطل، کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے، فرمایا ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کو بھی نصرت نہیں کی۔ اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو اپنے کو غیر جانبدار ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص یا ابو موسیٰ اشعری، احنف ابن قیس اور انس بن مالک وغیرہ، کہ ان لوگوں نے کھلم کھلا جو ہے باطل کی حمایت نہیں کی، مگر حق کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لینا بھی ایک طرح سے باطل کو تقویت پہنچاتا ہے، اس لیے ان کا شمار مخالفین حق کے گروہ میں سے ہی ہوگا۔ کلماتی کسار میں سے پوائنٹ نمبر 18 ہے وقال علیہ السلام من جرا فی عنان اعمالہ اسرع باجلہ، کہ جو شخص امید کی راہ میں بغٹٹ دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ نہج البلاغہ کے کلماتی کسار میں سے پوائنٹ نمبر 19 ہے کہ وقال علیہ السلام اکیلو ذوی المروءات اسراتہم فما یسر منہم آسر الا وید اللہ بیدہ یرفعہ، کہ بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو کیونکہ ان میں سے بھی جو لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کو ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔
نہج البلاغہ کے کلماتی کثار میں سے پوائنٹ نمبر 20 ہے وقال علیہ السلام قرینت الحیبۃ بالحیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہر فرص الخیر، کہ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہٰذا بلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ اس حوالے سے رسول اللہ کا بھی ارشاد ہے کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو بتقاضۂ عقل ہوتی ہے، یہ حیا علم و دانائی ہے، اور ایک وہ جو حماقت کے نتیجے میں ہوتی ہے، یہ سراسر جہل و نادانی ہے۔ نہج البلاغہ کی کلماتی کثار میں سے پوائنٹ نمبر 21 ہے وقال علیہ السلام لنا حق فإن آتینہ وإلا رکبنا اجاز الإبل وإن تعال السرہ، کہ ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پھٹوں پر سوار ہوں گے، اگرچہ شب روی طویل ہو۔ اس کے حوالے سے سید رضی فرماتے ہیں کہ بہت عمدہ اور فصیح کلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہم ذلیل و خوار سمجھے جائیں گے، اور یہ مطلب اس طرح نکلتا ہے کہ اونٹ کے پیچھے کے حصہ پر ردیف بن کر غلام اور قیدی یا اس قسم کے لوگ ہی سوار ہوا کرتے ہیں۔ کلماتی کثار میں سے پوائنٹ نمبر 22 ہے وقال علیہ السلام من ابتا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، کہ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دے اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نہج البلاغہ کا کلماتی کثار میں سے پوائنٹ نمبر 23 ہے وقال علیہ السلام من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف وتنفیس عن المکروب، کہ کسی مضطرب کی داد فریاد سننا، مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔